नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी सैयद सज्जादुल हसैन। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह आपके सामने अहम खबरें लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम जो खबरें आपके सामने पेश करते हैं वो कल के अखबारात की सुर्खियाँ बनती हैं। न सिर्फ सुर्खियाँ बनती हैं बल्कि उन खबरों को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया गैर मामूली अंदाज में नशर करता है। इसी तरह सोशल मीडिया पर ये खबरें वायरल होती हैं। बहरहाल नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि बिल्कुल करीब है ईद उल अज़हा। 7 जून को सारे मुल्क में ईद उल ज़ुहा मनाई जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुस्तान की जब मईशत की बात आती है तो ईद उल ज़ुहा का या बकरीद का बहुत अहम किरदार होता है। हालांकि फ़िरका परस्त जो अनासिर है या फ़िरका परस्त एलिमेंट्स है वो मुख्तलिफ बहानों से मुसलमानों को तंग करने की कोशिश करते हैं। और आप ये भी देखेंगे कि कई मुकामात पर ऐसे वाक़यात पेश आ चुके हैं जहाँ पर ज़बरदस्ती फ़िरका परस्त दरिंदों ने घरों में घुस कर लोगों को मारा, उनको कत्ल किया, हुजूमी तशद्दुद का शिकार बनाया। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे कि दादरी के मोहम्मद अखलाक का वाक़या आज भी याद है। उसके बाद से हुजूमी तशद्दुद का एक नाख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हुआ और आप देखेंगे कि आज तक एक कसीर तादाद में मुस्लिम नौजवानों को, बेखसूर मुस्लिम नौजवानों को मुख्तलिफ बहानों से ख़ास तौर पर जानवरों की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में मार मार कर कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि जो शहीद हुए उनके ख़िलाफ़ ही उल्टे मुकदमात दायर किए गए। ये हमारे कानून का मजाक इस तरह उड़ाया गया। तो बहरहाल आपको बता दूं कि आज रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर की क़यादत में, जो हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर भी है, उनकी क़यादत में GHMC का एक इजलास मुनक़िद हुआ। उसमें अरकान असम्बली, अरकान कानून साज़ काउंसिल और दीगर ने शिरकत की। यहाँ तक कि अरकान पार्लियामेंट ने भी शिरकत की। और आपको बता दूं कि मौसम बारिश के जो इंतज़ामात किए गए हैं बारिश से निपटने के, उस पर गौर व ख़ौज़ किया गया। और ये भी बताया जाता है कि जो बकरीद के जो इंतज़ामात है वो भी ज़ेर बहस आए। तो बहरहाल इसमें हमारे न्यूज़ एडिटर सियासत वो MLC जनाब आमिर अली खान ने भी शिरकत की। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि इस तरह के जो इजलास होते हैं, जायज़ा इजलास, वो माशरे को एक सेहतमंद माहौल फराहम करने के लिए होते हैं। लेकिन जहाँ तक इस तरह के इजलास का सवाल है, एक तरफ ये तो इजलास मुनक़िद हुआ और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि जो अमन व अमान के दुश्मन होते हैं, नक्स जो कानून है उसमें नक्स पैदा करने की कोशिश करते हैं, नक्स अमन का बायस बनते हैं, उनके बारे में आपको बता दूं कि एक राजा सिंह है। राजा सिंह ने ईद उल अज़हा के करीब पुलिस को और हुकूमत को भी इंतबाह दिया है। लेकिन एक बात है कि उन्होंने कहा, चीफ मिनिस्टर को किंग कहा है, आप तो किंग है, आप तो राजा है, आप तो बादशाह है तेलंगाना के। फिर उन्होंने DGP को मुखातिब किया, फिर उन्होंने कमिश्नर पुलिस को मुखातिब किया और कहा कि वो जो लोग ये जानवरों को ज़ुबा कर रहे हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि गाय को अगर कोई ज़ुबा करता है तो उसको रोकना चाहिए और पुलिस का ये काम है, पुलिस का ये धर्म है, हुकूमत का ये धर्म है, DGP का ये धर्म है। उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने ये भी कहा कि जो कसाई जानवरों की स्मगलिंग में मुलविस हैं उन्हें मारने से भी वो हिचकिचाएंगे नहीं, इस तरह की बात उन्होंने की है। तो अब देखना क्या है कि राजा सिंह क्या कानून अपने हाथ में लेता है या फिर पुलिस को वो डरा रहा है या धमका रहा है, ये सोचने वाली बात है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक ईद उल अज़हा का सवाल है, इसमें गाय और बछड़ा नहीं काटा जाता और इस तरह की जो बातें करते हैं वो उन लोगों को हैदराबादी लहजे में बैल कहते हैं। तो बहरहाल ये जो बैल काटे जाते हैं ईद उल अज़हा के मौके पर, सिर्फ़ और सिर्फ जो वेटरनरी डॉक्टर्स जिसका सर्टिफिकेट देते हैं उसी बैल को ज़ुबा किया जाता है। और किसान जो गरीब होते हैं ऐसे बैल फ़रोख्त करते हैं जो हल चलाने के काबिल नहीं रहते, जो खेत के काबिल नहीं रहते, जो काम के काबिल नहीं रहते उनको, और जो बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं रहते, यानी गायों की आबादी बढ़ाने के काबिल नहीं रहते, उन्हें फ़रोख्त कर दिया जाता है। तो बहरहाल किसानों को इससे काफ़ी आमदनी होती है। ख़ुद हिंदुस्तान भर में आप बता दूँ सज्जा साहब, बकरों की फ़रोख्त से हिंदुस्तान की जो माशी यानी चौथी माशी ताकत तो हिंदुस्तान बन गया है। हिंदुस्तान की मईशत में एक दिन या 2 दिन या 3 दिन के जो बकरों की फ़रोख्त होती है उससे बहुत बड़ा सहारा मिलता है, किसानों में खुशहाली आती है। बिल्कुल, देखिए अब जैसे कि हम बैल की बात कर रहे हैं तो आमतौर पे कहा जाता है कि गांव में जो है किसान जो है जानवर पालता है, बैल पालता है। वो हर किसान के घर में एक आध गाय होती है
پھر جب گائے بچھڑا دیتی ہے اور وہ بچھڑے بڑے ہوتے ہیں تو ان کو مطلب ہے کہ ان کو باضابطہ پالا جاتا ہے، اور کسان اس امید پہ پالتا ہے ان کو کہ 1 سال بعد جو ہے 2 سال بعد یہ بچھڑا جو ہے بڑا ہو جائے گا، تو پھر ہم اس بچھڑے کو بیچ دیں گے، تو پھر اس کے اچھے پیسے آئیں گے، جس سے ہمارا جو ہے 1 سال کی آمدنی ہماری ہو جائے گی۔ تو اس جو ہے امید پہ پالے جاتے ہیں، اور گاؤں کے کسان ان کی آمدنی کے کیا ذرائع ہیں؟ یہی تو ان کی ذرائع ہیں۔ جی مویشی پالن جو ہے ان کا پیشہ ہے، کسانوں کا کھیتوں میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ جی جی وہ مویشی پالتے ہیں، بکریاں وہ پالتے ہیں، وہ گائے بیل پالتے ہیں، وہ پھر مرغیاں وہ پالتے ہیں، اس سے ان کی آمدنی کے ذرائع ہیں یہ۔ اس سے ان کو جو ہے دودھ بھی ملتا ہے، ان کو جو ہے انڈے بھی ملتے ہیں، ان کو جو ہے پھر سال میں وہ جب یہ بوڑھے ہو جاتے ہیں یا پھر جو ہے تو وہ بیچ دیتے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے ان کی آمدنی کا ذریعہ ہے۔ اور جب اس پہ بین لگا تھا، آپ کو یاد ہوگا پڑوسی ریاست کرناٹک میں بی جے پی نے جو ہے بیل پہ بھی پابندی لگا دی تھی، گائے کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا تھا کہ بیل بھی نہیں کاٹا جائے گا، تو بیل پہ بھی پابندی لگا دی تھی۔ تو اس وقت جو ہے سب سے زیادہ اگر بی جے پی سے ناراض ہوئے تھے تو وہ وہاں کے وہی لوگ تھے جو گاؤں کے رہنے والے ہیں، جو بیل پالتے ہیں۔ دیکھیے وہاں بیل پالنے والے کا نہ مذہب مسلمان ہوتا ہے نہ ہندو ہوتا ہے، مطلب ہندو مسلمان سبھی جو ہے وہ جانور گاؤں میں جو رہنے والے پالتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اس پہ بین لگا کے انہوں نے ہماری معیشت کی جو ہے کمر توڑنے کی کوشش کی ہے، ہماری جو آمدنی ہے 1 سال کا ہمارا گزارا ہے اس پہ انہوں نے وار کیا ہے۔ جب بیلوں پہ جو ہے پابندی لگی تھی کرناٹک میں تو پھر جو ہے لوگوں نے خریدا نہیں تھا۔ ظاہر سی بات ہے جب دھمکی دیں گے آپ کے 2 سال کی جیل ہوگی، 50,000 روپے جرمانہ ہوگا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی دھمکی دیں گے تو لوگوں نے جو ہے ترک کر دیا تھا، خریدا نہیں تھا لوگوں نے۔ تو جس کے نتیجے میں کسان اس سال میں اپنی آمدنی سے محروم ہو گئے تھے، جس کے بعد کسانوں میں سخت برہمی پائی گئی تھی، اور جس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جو ہے کانگریس جو ہے جیت کے آئے اور بی جے پی کو اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا۔ تو سوچنا چاہیے کہ آپ مذہب میں اتنے اندھے بھی نہ ہو جاؤ کہ ایسے قوانین بنا دو کہ جو ہے عام آدمی جس سے جو ہے تکلیف کا شکار ہو جائے، مشکل کا شکار ہو جائے، پریشانی کا شکار ہو جائے۔ ایسے جو ہے آپ کو نہ تو قوانین بنانے کی ضرورت ہے، نہ ہی دیکھیے اقتدار میں اگر کوئی آیا ہے تو اس کا کام ہے عوام کی بھلائی، عوام کی فلاح و بہبود، عوام کی ترقی کے لیے کام کرنا۔ اگر وہ جو ہے عوام ہی کو کچلنا شروع کر دیے، شرنگیزی کر دے، مذہب کے نام پہ جس طرح کی جو ہے شرنگیزی کی جا رہی ہے، یقیناً یہ تشویشناک ہے۔ اور جو ہے آج ملک میں خاص طور پہ جو ہے مودی کے وزیر اعظم بننے کے بعد جس طرح کے حالات پیدا کیے گئے ہیں پورے ملک میں، اور کس طریقے سے جو ہے گو رکشا کے نام پہ دہشت مچائی گئی، کس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے ناروا رویہ رکھا گیا، اور کس طریقے سے حالات تنگ کرنے کی کوشش کی گئی۔ بہرحال کچھ بھی ہو، لیکن حالات آپ ایک جو ہے کمیونٹی کی تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن دوسری کمیونٹی بھی اس سے متاثر ہو جاتی ہے۔ جی بالکل صحیح کہا۔ بہرحال ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک راجہ سنگھ جیسے عناصر کا سوال ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ملک میں تفرقہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مذہبی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کرتے ہیں اور ایک جانور کو بہانہ بنا کر دوسرے اچھے انسانوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اگر ان میں ہمت ہے تو وہ وزیر اعظم نریندر مودی سے پوچھے کہ آخر ہندوستان میں کتنے بیف یعنی کا گوشت ایکسپورٹ کرنے والی کمپنیاں کام کر رہی ہیں۔ آپ کو یہ بتا دوں کہ کوئی مسلمان نہیں ہے بیف ایکسپورٹس کمپنیز کا مالک، بلکہ غیر مسلم ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ اس کے بارے میں کوئی ہندوتوا کی طاقت یہ سوال نہیں کرتی، مودی سے سوال نہیں کرتی کہ آخر ہندوستان کس طرح نمبر 1 پوزیشن پر آ گیا ہے بیف ایکسپورٹس کرنے میں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اگر دم ہے تو وزیر اعظم نریندر مودی سے پوچھئے، اگر آپ پہ دم ہے تو پھر جائیے ان فیکٹریز کے سامنے دھرنا دیجئے، ان فیکٹریز پر ہلہ بولیے جہاں پر یعنی بیلوں کو کاٹا جاتا ہے، بیلوں کو ذبح کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت بیرون ممالک روانہ کیا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے سجاد صاحب
ان میں ہمت نہیں ہے حکومت کو روکنے کی، اور یہ غریب جو مسلمان ہیں یا غریب جو کسان ہیں، اس میں کسان تو دلت ہی ہوتا ہے، اکثر کسان تو دلت ہی ہوتا ہے، وہ ان کو تنگ کرنے کے لیے اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں۔ گاؤں رکشک کے نام پر آپ نے دیکھا کہ کتنے بے قصور لوگوں کا قتل ہوا ہے۔ سابق سپریم کورٹ کے سابق جسٹس ہیں مارکنڈے کٹجو، انہوں نے واضح طور پر کہا ہے کہ یہ لوگ کس کس کو اپنی ماں بنا لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا، میں نے کہہ رہا ہوں، یہ مارکنڈے کٹجو نے کہا ہے، تو کیا راجہ سنگھ میں اس بات کی ہمت ہے کہ وہ مارکنڈے کٹجو کا جواب دیں، یا پھر جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں گاؤں رکشک جو ہیں انہیں کہ اس جواب دینے کی ہمت ہے مارکنڈے کٹجو کو کہ آخر تم نے یہ بات کیوں کہی؟ یہ صرف ایک سافٹ جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ مسلمان ہے، اس لیے مسلمانوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں، لیکن ہمیشہ مسلمان سافٹ ٹارگٹ ثابت نہیں ہوگا، انہیں یہ بھی سوچ لینا چاہیے، کیونکہ ظلم جو حد سے بڑھ جاتا ہے تو ظالم کیا آخری وقت آ جاتا ہے، اور ظالم کا جو چراغ یعنی روشنی دے رہا تھا وہ ٹمٹمانے لگتا ہے اور پھر وہ بجھ جاتا ہے۔ یہ سوچنا چاہیے، چاہے وہ کون سے بڑے عہدے پر کیوں فائز نہ ہو ظالم، وہ ایک دن اس کے سر سے تاج اتارا جائے گا، اور پھر اس کی وہی کہانی ہوگی جو عام انسانوں کی ہوتی ہے، جو ہر انسان کی کہانی ہوتی ہے، اور موت کے منہ میں وہ چلا جاتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، یہ تو ایک خبر رہی ہے، لیکن دوسری طرف آپ کو بتا دوں کہ جس طرح ہمارے ملک میں فرقہ پرستی کا زہر گھولا جا رہا ہے، نوجوان بچوں کے ذہن خراب کیے جا رہے ہیں، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان اس ملک کا دشمن ہے، حالانکہ ایسا کوئی نہیں ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ہندوستان کے متعلق کہ مجھے ہند سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں۔ نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند، جامعہ نظامیہ اور ہندوستان بھر میں جو مدارس کا ایک جال پھیلا ہوا ہے، اسی میں سمجھتا ہوں کہ حدیث کا نتیجہ ہے کہ یہاں سے خوشبو آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی جو سرزمین ہے وہ دین اسلام کے لیے سرسبز و شاداب ہے۔ اسی وجہ سے شاید ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہند سے خوشبو آ رہی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی ہند میں کئی ایسے لوگ ہیں، ایسے طاقتیں ہیں، ایسے عناصر ہیں، ایسے یعنی بد نیت لوگ ہیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ان گستاخوں کا حال کیا ہوگا اور کیا ہو رہا ہے، وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں اور ڈر ڈر کر جی رہے ہیں، قدم قدم پر موت ان کا پیچھا کر رہی ہے، ذلت میں وہ پھنس چکے ہیں۔ ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ پونا کی ایک طالبہ ہے، شرمستہ اس کا نام ہے، اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے بعد میں معذرت خواہی کر لی اور کہا کہ میں پورے دل سے معافی چاہتی ہوں اور مجھے معاف کیا جائے۔ تو اس نے یہ بات کہی اور کہا کہ یہ میرے اپنے خیالات ہیں، تیرے اپنے خیالات بھی اس طرح نہیں ہونے چاہیے، اگر تو کسی کو ایک انگلی اٹھائے گی تو تیرے طرف 4 انگلی اٹھیں گے، یہ سوچنا چاہیے۔ تو بہرحال ناظرین، اب اس کو کولکتہ پولیس نے گروگرام سے گرفتار کر لیا ہے اور اس کے خلاف 196, 299, 353 جو BNS کی دفعات ہے وہ عائد کی گئی ہیں۔ تو سجا صاحب، آپ دیکھیں گے کہ کولکتہ کی پولیس وہاں شکایت درج کرتی ہے اور جمعے کو گروگرام میں اسے گرفتار کیا جاتا ہے، جبکہ مہاراشٹر میں پولیس اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتی۔ یقیناً دیکھیے، یہ جو ہے یہی دیکھیے سب سے اہم بات تو یہی ہے، سب سے دردناک بات تو یہی ہے کہ کس طریقے سے یہاں ماحول کو پراگندہ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے جانبداری برتی جا رہی ہے، اور کس طریقے سے اشتعال انگیزی کرنے والوں کے خلاف جو ہے کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے، اور اگر کارروائیاں کی بھی جاتی ہیں تو پھر جو ہے حالات ایسے آ جاتے ہیں کہ پھر رہائی کے جو ہے ماحول بن جاتا ہے۔ اب دیکھیے شرجیل امام ہے، اتنا مطلب ایک کہ اتنا ٹیلنٹڈ نوجوان، چکا جام، صرف چکا جام کا نعرہ لگایا تھا انہیں اور کچھ نہیں، اتنا ٹیلنٹڈ نوجوان جس نے جو ہے جو IIT بامبے سے جو ہے فارغ التحصیل ملک کے باہر جو ہے بڑی یونیورسٹیز میں جو ہے ملازمت کو چھوڑ کے جو ہے انڈیا آنے والے اس نوجوان کے ساتھ جو ہے جو JNU کا طالب علم تھا، جو اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس کے ساتھ کس طریقے کا جو ہے رویہ، آج تک ضمانت نہیں ملی ہے شرجیل امام کو۔ برسوں ہو گئے ہیں، CAA کا کب ہوا آپ دیکھیے، CAA کا جو پروٹیسٹ ہوا ہے تک جو ہے ضمانت نہیں ملتی۔ اس نوجوان کی زندگی جیل میں کیسے کٹ رہی ہے کوئی نہیں جانتا، اور اب یہاں جو ہے دیکھیے یہ جو جانبداری برتی جا رہی ہے، یہ جو ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، یہ کھل کے جو ہے جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، اس ملک سے انصاف کو ختم کرنے کی جو کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ایڈمنسٹریشن کا جو ہے
غلط جو استعمال کیا جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو بہت افسوس ہوتا ہے۔ دیکھیے انصاف کا جو تقاضا ہے یا پھر انصاف کی جو تقسیم کا معاملہ ہے یا پھر انصاف کا معاملہ ہے، وہ سب کے ساتھ ایک ہونا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ بالکل آپ نے صحیح تو کہا۔ یہ جو مثال ہے ابھی آپ نے جو تذکرہ جس کا کیا ہے، یہ اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کیا۔ بہرحال ناظرین، ہمارے سجاد صاحب نے جس انداز میں JNU کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، تو آپ کو بتا دوں کہ نجیب آج تک اس بچے کا پتہ نہیں چل سکا، اس طالب علم کا پتہ نہیں چل سکا۔ اس کی ماں رو رہی ہے، تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے، اپنے بچے کے کو بازیاب کروانے کے لیے در در بھٹک رہی ہے، لیکن آپ کو بتا دوں کہ برسوں گزر چکے ہیں لیکن اس بچے کا پتہ نہیں چل سکا۔ اور اس بچے کے آخری بارے میں اس بچے کے تعلق سے جو اطلاعات آئی تھی وہ یہ تھی کہ ABVP کے جو لوگ ہیں، BJP کی اسٹوڈنٹ ونگ، ان لوگوں نے اسے ڈرایا تھا، اسے مار پیٹ بھی کی تھی، اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گیا۔ آج تک نہ وہ ملا نہ اس کی لاش ملی، اور ماں ہے کہ تڑپ رہی ہے، بلک رہی ہے۔ اسی طرح روہت ویملا، آپ دیکھیں گے کہ کس انداز میں اس بچے نے خودکشی کر لی تھی، اس طالب علم نے، اور بعد میں یہ معلوم ہوا کہ اعلیٰ ذات کے لوگوں کے ڈرانے سے، دھمکانے سے، ذلت کرنے کی وجہ سے اس نے خودکشی کی ہے۔ روہت ویملا کی والدہ نے بھی یہ الزامات عائد کیے تھے۔ تو بہرحال آج یہ مائیں رو رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، لیکن جہاں تک نجیب کی والدہ کا سوال ہے، روہت کی والدہ کو تو پتہ چل گیا کہ اس کا بچہ اس دنیا میں نہیں رہا، اس کے آخری رسومات بھی انجام دی گئی، لیکن نجیب کے بارے میں آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ تو بہرحال نجیب کا آپ کیس دیکھ لیجئے، آج تک اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ اب جیسا کہ شرجیل امام کا آپ نے ذکر کیا ہے، برسوں سے وہ جیل میں ہے، اور ایک اینکر ہے، اسے گرفتار کیا جاتا ہے سنگین معاملے میں، اور ایک دن میں اسے رہا کر دیا جاتا ہے۔ یہ تعصب کب تک ہوگا؟ یہ کب تک کہ قانون ایک مسلمان کے لیے ہوگا الگ اور اس طرح کے درندوں کے لیے ایک الگ قانون ہوگا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ عدالتوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، عدلیہ کو بھی یہ سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ آخر ہم کدھر جا رہے ہیں۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، شرجیل امام کی تو آپ نے بات کی ہے، دوسرے کئی ایسے طلبہ ہیں جو آج جیل میں ہیں۔ عمر خالد کی آپ بات کرتا ہوں، عمر خالد برسوں سے جیل میں ہے۔ مولانا کلیم صدیقی صاحب جو ہیں وہ برسوں سے جیل میں ہیں، اب تو انہیں عمر قید کی سزا بھی سنائی گئی ہے۔ یہ ایسے کئی مسلمان ہیں قیدی، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کئی دلت اور مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے جو قیدی ہیں، یعنی مسلم قیدی یا دلت قیدی ہے، ان کی اپنی آبادی سے وہ کہیں زیادہ ان کی تعداد جیلوں میں بند ہے اور مقدمات کا سامنا کر رہی ہے، حالانکہ انہیں ابھی کوئی سزا نہیں سنائی گئی۔ تو بہرحال اس طرح اگر ناانصافی کریں گے تو پھر کیا ہوگا ہمارے ملک کا، یہ سمجھ نہیں آتا۔ تو بہرحال ایک اور خبر کی جانب چلتے ہیں، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ حج کا موسم ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، ہواؤں میں خوشبو ہے، یعنی معطر ہوائیں آ رہی ہیں، اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر لمحہ ان ایام کا بہت مقدس ہے۔ اور اسی ایام کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ضیوف الرحمن، یعنی اللہ کے جو مہمان ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں، اور وہ جو مدینہ منورہ ہے وہ اب کوچ کرتے جا رہے ہیں مکہ مکرمہ کی طرف۔ اور آپ کو یہی بتا دوں کہ دنیا کے 10 ایسے ممالک ہیں سجاد صاحب جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ حجاج وہاں سے جاتے ہیں، عازمین حج جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں سعادت حج نصیب فرماتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں کہ انڈونیشیا اس معاملے میں نمبر 1 پوزیشن پر ہے، پہلے مقام پر ہے، جہاں سے 2,21,000 عازمین پہنچے ہیں یعنی سعودی عرب۔ اسی طرح پاکستان دوسرے نمبر پر ہے، جہاں کا جو کوٹا ہے عازمین کا وہ 1,80,000 ہے۔ 3rd پوزیشن پر، یعنی مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے اگر یہ کوٹا اگر مختص کیا جاتا ہے، ویسے پاکستان سے زیادہ مسلمانوں کی آبادی ہندوستان میں ہے، تو یہاں کے جو عازمین کی تعداد ہے یعنی کوٹا جو دیا گیا ہے سعودی حکومت کی جانب سے 1,75,025 ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش 4th پوزیشن پر آتا ہے، 1,27,198 عازمین وہاں گئے ہیں سعودی عرب فرض حج ادا کرنے کے لیے، اور 5th پوزیشن پہ نائجیریا، اور 6ویں پوزیشن پر ایران ہے۔ 87,550 عازمین کو اس مرتبہ اجازت دی گئی ہے حج کی سعادت حاصل کرنے کی۔ اسی طرح ترکی 37,770 یہ 7th پوزیشن پر ہے یا 7ویں مقام پر ہے۔ ملیشیا 8ویں مقام پر ہے، 21,688 عازمین سعودی عرب پہنچ چکے ہیں۔ مصر کے 21,000 اور سعودی عرب کے خود سعودی عرب کے 1,75,000 عازمین کو اس مرتبہ حج کی سعادت نصیب ہوں گی۔ تو سجاد صاحب آپ یہ بتائیے کہ جس انداز میں انتظام کیا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت نہیں کرتی بلکہ اللہ رب العزت ہی خود کرتا ہے اپنے فیوض الرحمان یعنی مہمانوں کے لیے۔ بے شک جو ہے یہ جو بھی ہے کھلی بات ہے
کہ اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے خود کہا ہے کہ جو حج کے لیے آتے ہیں جی جی وہ جو ہے میرے جو ہے مہمان ہیں اور ان کی ذمہ داری میری ذمہ داری ہے. اور ہمیشہ کہا گیا ہے، دیکھیے جو بھی حج کے لیے جاتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے، جو بھی حج کرتے ہیں، جی جی جو حج کے لیے جاتے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم جو ہے پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں، لیکن جب ہم لوٹ کے آتے ہیں تو وہ جو ہم نے حج میں پیسہ خرچ کیا، حج کے لیے جو پیسہ خرچ کیا، زاد راہ میں جو خرچ کیا، ٹکٹوں کے لیے، ویزا کے لیے، اس کے لیے جو بھی پیسہ خرچ کیا، وہ پیسہ کہاں سے لوٹ کے ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا. بے شک بہت ہی پیاری تو بات آپ یہ نے جو کہی. ہے لوگ کہتے ہیں، دیکھیے ہزاروں لوگوں کا جو ہے تجربہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ ہم نے حج میں جو پیسہ خرچ کیا وہ کہاں سے آ گیا ہمارے دوبارہ جو ہے لوٹنے کے بعد ہم کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں چلتا. تو بہرحال اللہ جب ان انسانوں کو، لاکھوں لوگوں کو اپنا مہمان بنا لیا ہے تو پھر وہ کیوں یہ چاہے گا کہ ان پہ جو ہے بوجھ پڑے، جی جی ان پہ جو ہے پیسے کا بوجھ پڑے. بہرحال دیکھیے جیسا کہ ابھی آپ نے تعداد بتائی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے مینا میں قیام اور پھر جو ہے عرفات میں. جی عرفات کے میدان میں قیام، اس کی ایک گنجائش ہے، اس کی ایک لمٹ ہے. اسی لمٹ کے پس منظر میں جب مینا میں جو ہے مینا کے میدان میں خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں تو ان خیموں میں گنجائش کے حساب سے جو ہے پھر حاجیوں کو ویزے جاری کیے جاتے ہیں. یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں ایک زمانے میں اب سیدھی سی بات ہے کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تھا اس وقت ہندوستان کی آبادی 40 کروڑ تھی. آج ہندوستان کی آبادی ہے 140 کروڑ. جی جی مطلب یہ کہ 100 کروڑ کی آبادی بڑھ گئی ہے. یہ ہندوستان ہی کی بات نہیں ہے، پوری دنیا کی بات ہے کہ جہاں جہاں آپ جائیں گے وہاں وہاں آبادی میں اضافہ ہوا ہے. تو آبادی میں تو اضافہ ہو گیا، لیکن سوال یہاں سب سے بڑا یہی ہے کہ مینا کا میدان تو وہی ہے، عرفات کا میدان تو وہی ہے، اور وہاں انتظامات کرنے ہیں. لوگ تو آ جائیں گے، 10-30 لاکھ نہیں 60 لاکھ آ جائیں گے، 1 کروڑ آ جائیں گے، 10 کروڑ آ جائیں گے، 100 کروڑ آ جائیں گے. سبھی تو حج کرنا چاہتے ہیں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جو ہے زندگی میں، ایک ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کے لیے جو صاحب نصاب ہے، زندگی میں ایک بار فرض ہے حج، تو ہر کوئی چاہے گا کہ میں بھی حج کروں. تو جب اتنی بڑی تعداد میں لوگ آئیں گے تو پھر وہاں مینیج کیسا کیا جائے گا؟ بالکل آپ تو نے صحیح اسی کہا. پس منظر میں جو ہے یہ تعداد ہر ملک کے لیے ایک کوٹا مقرر کیا جاتا ہے، ورنہ تو لاکھوں کی تعداد میں پہنچ جائیں گے لوگ. ویسے میں ناظرین آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دنیا میں اگر مقدس پانی کی بات کی جاتی ہے تو آب زمزم کا نام آپ کے لبوں پر آ جاتا ہے، آپ کی زبان پر آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ہی وہ منظر بھی شاید آپ کی نظروں میں یا آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ حبیبی حاجرہ بھاگ رہی ہے صفا و مروہ کے درمیان بڑی بے چینی کے ساتھ، اور ان کا چھوٹا معصوم فرزند حضرت اسماعیل جو ہیں وہ یعنی پانی کی طلب میں اپنے پیر رگڑ رہے ہیں. اور جیسے ہی اللہ کو جوش آتا ہے اور یہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کہ اس طرح وہ پانی کی پیاس ان کو ہو رہی ہے، تب وہ حضرت اسماعیل کے جو رگڑ ہوتی ہے وہاں آب زمزم یعنی پانی ابل پڑتا ہے. تو بہرحال آپ اندازہ کیجئے کہ آب زمزم کے سلسلے میں آپ کو یہ بتانا ضروری ہے کہ حج سیزن کے دوران روزانہ 7,50,000 مکعب میٹر پانی کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے گا. اور حکومت سعودی عرب کی جانب سے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ یوم عرفہ اور ایام عید کے دوران یہ مقدار جو پانی کی ہے بڑھ کر 10 لاکھ مکعب میٹر یومیہ تک پہنچ جائے گی. آپ دیکھیے خدا کی قدرت دیکھیے آپ. جی یقیناً دیکھیے وہ جو صحرا ہے، لق و دق صحرا جس کو کہا جاتا ہے، شدید ترین گرمی، جی 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 پانی کی جو ہے شدید ترین قلت، لیکن وہاں اللہ کے مہمانوں کے لیے پانی کی کوئی کمی نہیں ہوتی. آپ دیکھیے آج 50 سے زیادہ جو ہے ڈگری گرمی کی جو ہے ہو گئی ہے، لیکن فوارے چھوڑ دیے گئے ہیں دور دور تک. جی ہاں حد دینے کا آپ دیکھیے حکومت نے انتظام کیا ہے کہ مطلب کہ پانی کی فوارے ہیں جو حاجیوں کو تر کرتی ہیں،
اور ان کی گرمی کی شدت سے ان کو محفوظ کرتے ہیں. تو یہ پانی بھی کہاں سے آتا ہے؟ کیا بہت ہی نورانی صحرا مناظر میں ہے. جو ہے جی. اتنا پانی کا انتظام، یہ بھی خدا کی قدرت بے ہے. شک. ناظرین آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک عازمین حج کا سوال ہے، دنیا بھر سے عازمین سعودی عرب پہنچتے ہیں، مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روز مبارک پر حاضری دینے کے لیے مسجد نبوی جاتے ہیں. مسجد نبوی میں عبادتیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، خصوصی دعائیں کرتے ہیں، نمازوں کی جی. ادائیگی ہوتی ہے. تو ایسے میں آپ کو بتا دوں کہ جہاں تک ترجمے کا سوال ہے، کیونکہ مختلف زبانوں کے بولنے والے ہوتے ہیں، جی. تو اب سعودی حکومت نے تقریباً 35 زبانوں میں جو عرفات میں خطبہ ہوتا ہے اس کا ترجمہ یعنی پیش جی. کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو بہرحال ناظرین، اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام خبر و خیال اختتام کو پہنچاتے ہیں. اپنے میزبان محمد ریاض احمد اور میرے ساتھی سید سجاد الحسین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.